बिस्म अल्लाह के साथ एक नई सफ़र की शुरुआत। ये है द वे ऑफ इकरा की कहानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा एहसान और शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीन को सीखने, समझने और दीन की फ़िक्र के खातिर हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया, जोड़ा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। हर किस्म की तारीफ और शुक्र उसी के लिए लायक और ज़ेबा है जो सारी कायनात का एक व तन्हा खालिक, मालिक, मुरब्बी और मुंतज़िम है। दरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज हमारी क्लास में दो मौजू रहेंगे। एक मौजू है सहाबा का मकाम व मर्तबा, यानी मनहज सहाबा। मनहज सहाबा, इसके नोट्स आप लोगों को कैसे बनाना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। दूसरा हमारा मौजू रहेगा, अल्लाह सुब्हान ताला ने एग्जाम्पल दे करके, मिसालें दे करके भी हक की वजाहत की है, या मिसालें दे करके हमें दुनिया और आखिरत के ताल्लुक से नसीहतें फरमाई है। तो उसी में की एक मिसाल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह इब्राहिम आयत नंबर 24 और 25 में दी है, और फरमाया कि ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो एक पेड़ की मिसाल दी, ये भी हम आज की क्लास में लेंगे कि इस मिसाल से हमें क्या नसीहत मिलती है। तो पहला मौजू सहाबा के मनहज। सवाल यह है कि दीन को हम किस तरह से सीखें, समझें और अमल करें ताकि अल्लाह के नजदीक हमारा ईमान व अमल काबिल कबूल हो जाए। क्योंकि जब हमारा ईमान और अमल काबिल कबूल होगा तो ही हम दुनिया की परेशानियों से भी बच सकते हैं, और कब्र की परेशानी से, और हश्र की परेशानी से, और जहन्नम की आग से, ये हर किस्म के अजाब से, दुनियावी अजाब हो, कब्र का अजाब हो, हश्र का अजाब हो या जहन्नम का अजाब, ये हर किस्म के अजाब से हम उसी वक्त बच सकते हैं जब हमारा ईमान काबिल कबूल हो जाए, हमारे आमाल काबिल कबूल हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि दीन को हम किस तरह से सीखें और समझें और अमल करें ताकि अल्लाह के नजदीक हमारा ईमान व अमल काबिल कबूल हो जाए। इसका जवाब यह है, हमारा ईमान व अमल उस वक्त काबिल कबूल होगा जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वैसे करेंगे जैसे सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने की है, यानी कुरान हदीस को वैसा समझेंगे जैसा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया और सहाबा ने समझा, ईमान लाया और अमल किया, तब हमारा ईमान व अमल काबिल कबूल होगा। मैं सामीन में जो भी बातें कह रहा हूं इन सबको आपको नोट करना है। अब जैसे यहां पर यह बात कही गई कि हमारा ईमान उसी वक्त काबिल कबूल होगा कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वैसी करेंगे जैसे सहाबा ने किया। तो इस बात की क्या दलील है कि हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे वैसी जैसे सहाबा ने किया, वैसे ही ईमान लाएंगे तब हमारा ईमान कबूल होगा और अमल कबूल होगा? इस बात की क्या दलील है कि कुरान को वैसा समझना होगा जैसा रसूल अल्लाह ने समझाया, अमल किया, और सहाबा ने समझा और अमल किया। समझे आप बात को कि हम कुरान को अपनी मर्जी से क्यों नहीं समझ सकते? इसका जवाब कई दलाइल की रोशनी में। नंबर एक, नमाज में सूरह फातिहा वाजिब है।
ضروری ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. اور سورہ فاتحہ میں ایک عظیم دعا ہے، اور یہ دعا اس وقت اللہ رب العزت نے مانگنے کی اجازت دی یا مانگنے کی تعلیم دی جب بندہ اقرار کر لیتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تو ہمارا رب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ ہر قسم کی تعریف اور حمد تیرے لیے ہے، تو رب ہے عالمین، تمام عالموں کا. اس بات کا اس نے اقرار کر لیا ہاتھ باندھ کے اپنے رب کے سامنے. پھر کہتا الرحمن الرحیم، اس بات کا اقرار کر لیا کہ رحمان اور رحیم میری ذات کے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف خالق تو ہے. مالک یوم الدین، میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اس کا حساب و کتاب ہوگا. مالک یوم الدین، تو میرے بدلے کے دن کا مالک ہے. اچھے اعمال کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، برے اعمال کا برا بدلہ عطا فرمائے گا. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس نے اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کر دیا. پیدائش کا مقصد پورا کر کے اور اب عہد کر رہا ہے اللہ رب العزت کے سامنے، اقرار کر رہا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں. یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب اللہ رب العزت اسے سکھاتا ہے کہ تو مانگ لے. نبی مکرم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا. تو بندے نے کیا مانگنا چاہیے؟ وہ سب سے بیش قیمتی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا یہ مانگ لے. اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے صراط مستقیم کی. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ دین کے کسی ایک عمل کو لے کر کے اور بیٹھ جانا، یہ صراط مستقیم ہے. جیسے ہم صرف دعوت کے کام کو لے کے بیٹھ جائیں، یا صرف علم حاصل کرنے کو لے کے بیٹھ جائیں، یا پھر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے لگے، یا پھر دین کو قائم کرنے کی بات کریں، یا پھر صرف یہ کہیں کہ قرآن حدیث پہ عمل کرنا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. اور انعام کس کے اوپر فرمایا؟ جس کے لیے آسمان سے وحی آئی. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ ہے انعام یافتہ، یعنی ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا، کامیابی کا، انعام یافتہ ہونے کا. تو گویا کہ ہم صحابہ کے طریقے پہ چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان پہ جن پہ تو نے انعام کیا. تو انعام اللہ نے کس پہ کیا؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. سورہ نساء آیت نمبر 69. تو نبیین کے جیسے ہمیں بننا ہے، صدیقین، شہداء اور صالحین، نیک لوگوں کی طرح ہمیں بننا ہے. آگے آئے دوسری دلیل، امت صحابہ جیسا. اب اس پوائنٹ کو نوٹ کریں، امت صحابہ جیسا ایمان لائے گی تو ہدایت پائے گی. یعنی ہم صحابہ جیسا ایمان لائیں گے تو ہمارا ایمان قبول ہوگا. اس بات کی دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 137، 137. تو یہاں پر آپ اس آیت کا ترجمہ لکھیں گے قرآن سے دیکھ کر کے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ نوٹ کریں. پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی راہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی راہ چھوڑیں گے تو جہنم رسید ہو جائیں گے. اگر ہم نے رسول اللہ کی راہ چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم اور باپ دادا کے طریقوں پر یا معاشرے کے طریقے پر یا کسی بھی سردار کے طریقے پر، اپنی خاندانی رسم و رواج پر، کسی بھی چیز پر اگر ہم چلنا شروع کر دیں تو جیسے فرمایا تیسرا پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی راہ چھوڑیں گے تو جہنم رسید ہو جائیں گے. تو ہمیں نبی کی اطاعت ویسے کرنا ہوگا جیسے صحابہ نے کیا. کیا دلیل اس بات کی؟ سورہ نساء آیت نمبر 115. سورہ نساء آیت نمبر 115. یہاں پر آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کا ترجمہ لکھ لیں گے، اور اگر عربی بھی لکھنا چاہیں تو اور اچھی بات ہے، تاکہ آپ جب کسی کو سمجھائیں تو اس نوٹس کو سامنے رکھ کر کے سمجھا سکیں. چوتھا پوائنٹ، قرآن و حدیث پر عمل ویسا کریں گے جیسے صحابہ نے کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوگا. یعنی اخلاص کے ساتھ صحابہ کی تینوں طبقات کی پیروی. صحابہ کے تین طبقات کون کون سے ہیں؟
ایک مہاجرین، دوسرے انصار، اور تیسرے جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی اچھی طریقے سے اتباع کی۔ تو سورہ توبہ آیت نمبر 100، یہاں پہ سورہ توبہ آیت نمبر 100 کو نوٹ کریں گے۔ پانچواں پوائنٹ، سبھی صحابہ ہدایت یافتہ ہیں۔ جیسے کچھ دین کے دشمنوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بعد والے جو صحابہ تھے وہ بعد میں گمراہ ہو گئے تھے، وہ ظالم ہو گئے تھے، انہوں نے ظلم کیا تھا یا گناہ کیا تھا، اس طریقے کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ دلیل، سبھی صحابہ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ چھٹواں پوائنٹ، یہاں پہ آپ اس آیت کو نوٹ کریں گے۔ چھٹواں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے، صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے کینہ، بغض، دشمنی سے بچنے کی دعا سکھائی گئی۔ کینہ، بغض، دشمنی سے بچنے کی دعا سکھائی گئی۔ سورہ نمبر 59 آیت نمبر 10، سورہ نمبر 59 آیت نمبر 10، یہاں پہ یہ آیت دکھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ صحابہ کے لیے ہمارے دل میں کوئی کسی قسم کا کینہ، بغض وغیرہ نہ آئے۔ ساتواں، صحابہ کے مقام و مرتبے پر بے شمار آیتیں و حدیثیں ہیں، جن میں سے چند پیش کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ اس آیت میں صحابہ کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ سچے تابعدار تھے، یہ ہدایت یافتہ تھے۔ تو یہاں پہ آپ لکھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ دوسرا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 172 اور 173۔ تیسرا، سورہ توبہ آیت نمبر 79، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 79۔ تو اس میں بتایا کہ دل کھول کر کے یہ لوگ خیرات کیا کرتے تھے۔ چوتھا، سورہ توبہ آیت نمبر 88 سے 89، 88-89۔ اس میں اللہ رب نے بتایا کہ یہ لوگ مال اور جان سب کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 92، خرچ نہ کر پانے کی وجہ سے یہ تکلیف میں ہوتے ہیں، روتے ہیں۔ تو سورہ توبہ آیت نمبر 192، سورہ توبہ آیت نمبر 117، سورہ نحل آیت نمبر 110، سورہ نحل آیت نمبر 110، سورہ حج آیت نمبر 39 اور 58، 58، سورہ احزاب آیت نمبر 22 اور 23، سورہ فتح آیت نمبر 10، سورہ فتح آیت نمبر 18 اور 19، سورہ فتح آیت نمبر 26، سورہ فتح آیت نمبر 29، سورہ حشر آیت نمبر 8 اور 10۔ چلے آگے دوسرا پوائنٹ، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں لیکن میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، یعنی اسی پر بس کرتا ہوں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا مقام۔ ابھی تک ہم نے صحابہ کا مقام قرآن سے دیکھا، اب حدیث سے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دور میرا دور ہے، پھر میرے بعد والا دور، پھر اس کے بعد والا دور۔ اور پہلے دور میں صحابہ کرام تھے، یعنی انسانیت میں جتنی بھی لوگ آئیں گے قیامت تک، اس میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو صحابہ، جو نبی مکرم کی زندگی میں تھے، وہ مسلمان۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3691، بخاری شریف حدیث نمبر 6429، بخاری شریف حدیث نمبر 6658، اور مسلم شریف حدیث نمبر 2533۔ دوسرا پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ آپ نے بار بار یہ فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، یعنی صحابہ برے نہیں ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2531۔ تیسرا پوائنٹ، صحابہ امت کے لیے صاحب امن ہیں، یعنی جب تک صحابہ رہیں گے امت امن میں رہے گی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2531، 2531۔ ساری روحوں میں سے اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا، جیسے
नबियों का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतखाब किया ना, इसी तरीके से सहाबा का भी अल्लाह ने इंतखाब किया है। ये बाई चांस नहीं है कि उस दौर में पैदा हो गए थे और उन्होंने रसूलुल्लाह से मिल लिए थे इसलिए सहाबा बन गए, ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ने इन रूहों को सिलेक्ट करके पैदा किया, सहाबा बनाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, उस दौर में अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है। इसकी दलील मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3600। एक और हदीस, अंसार से मोहब्बत ईमान की अलामत है और अंसार से बुग़्ज़ निफाक की अलामत है। अंसार कौन? जिन्होंने मुहाजिरीन को वेलकम किया, मुहाजिरीन को सपोर्ट किया, ये भी सहाबी है। और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 74। अब एक अहम बात लिखें, सहाबा कौन है? सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी की तारीफ यानी परिभाषा, तारीफ यानी परिभाषा लुगत के एतबार से। देखिए, हर चीज के दो माना होते हैं, एक डिक्शनरी का माना और एक उस फील्ड में माना, एक उस फील्ड की मीनिंग और एक डिक्शनरी की मीनिंग, ठीक है ना। जैसे सेल हम कहेंगे तो डिक्शनरी में इसके माना कुछ और हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग फील्ड में सेल के माने अलग अलग होते हैं। जैसे आप घड़ी की दुकान में अगर जाएंगे और कहेंगे सेल दो, तो वो फौरन सेल निकाल के दे देगा घड़ी का। अगर आप मेडिकल वाले से बात करें सेल की, तो वो जिस्म के अंदर के सेल की बात करेगा। अगर आप जेल में जाकर के बात करें कि फला सेल कहाँ है, तो जेल में जो कैदी होते हैं उस कैदी के रहने की जगह को भी सेल कहते हैं। तो अलग अलग फील्ड में इसकी मीनिंग अलग अलग हो गई। इसी तरीके से दीन के अंदर क्या मीनिंग है, ये एक अलग चीज होती है, और डिक्शनरी में क्या मीनिंग अलग है। जैसे श्याम, श्याम यानी रुक जाना, रोजा का मीनिंग होती है रुक जाना। किस चीज से रुक जाना, कब से कब तक रुक जाना, इसके लिए हमको इसकी इस्तिलाही मीनिंग देखना पड़ेगा कि रोजे की मीनिंग क्या है, रोजे का क्या मतलब है, दीन के अंदर क्या मतलब है, ठीक है ना। तो सहाबा का डिक्शनरी में क्या माना है और दीन के अंदर क्या माना है, ये दोनों को देखेंगे। लुगत के एतबार से, लुगत यानी डिक्शनरी के एतबार से, लुगत के एतबार से सहाबा का इतलाक हर उस शख्स पर होता है जिसने किसी की सोहबत में वक्त गुजारा हो, जिसने किसी की सोहबत में वक्त गुजारा हो, उसकी मुद्दत लंबी हो या ज्यादा हो, लंबी हो या कम हो, यानी किसी ने किसी के साथ वक्त गुजारा है तो वो उसका सहाबी है, उसका साथी है। लेकिन दीन के अंदर सहाबा की मीनिंग क्या होगी, वो देखते हैं। इस्तिलाह, इसको कहते हैं इस्तिलाह, इस्तिलाही माना। तो इस्तिलाह में दीन की मीनिंग यानी दीनी इस्तिलाह में हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सहाबी वो है जिसने हालत ईमान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और उसका खात्मा ईमान पर हुआ हो, उसका खात्मा ईमान पर हुआ है ना। तो दीदार करना भी कहते हैं लोग, लेकिन वो ज्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक सहाबी नाबीना थे, उन्होंने देखा नहीं रसूलुल्लाह को, लेकिन सहाबी हैं। तो मुलाकात माने रखती है, अगर मुलाकात रसूलुल्लाह से हुई है थोड़े वक्त के लिए या ज्यादा वक्त के लिए और इस्लाम पर इंतकाल हुआ है, तो वो सहाबी है, ठीक है। एक अहम सवाल, और यहीं पे मैं अपनी बात को खत्म करके और दूसरे मौजू पर आऊंगा। क्या कुरान और हदीस महफूज है? जैसे कि ये बात शुरू हुई कि हमको कुरान और हदीस पर अमल करना है, या हदीस पर अमल करना है वैसा, या कुरान पर अमल करना है वैसा जैसे रसूल अल्लाह ने समझाया। तो रसूल अल्लाह ने समझाया उसी को हदीस कहते हैं, रसूल अल्लाह की बात को हदीस कहते हैं, कुरान के एक्सप्लेनेशन को हदीस कहते हैं। और फिर ये भी बात हो रही है कि सहाबा ने जैसे समझा और अमल किया वैसे अमल करना है, तो क्या ये महफूज है? 1450 साल हो गए, क्या इसकी हिफाजत हुई है? तो जवाब, कुरान की हिफाजत तो पूरी दुनिया लोहा मानती है इस बात को कि कुरान महफूज है। मुसलमानों के कई फिरके हैं, लेकिन कुरान सबके पास एक जैसा है। अक्सर बेशतर रमजान मुबारक में हम देखते हैं कि अलग अलग मुल्क के कारी
قرأت کرنے والے قرأت کرتے ہیں اور سب کی ایک جیسی ہوتی ہے. اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں، تو سب ایک جیسی پڑھتے ہیں. تو اتنے ملک، 57 کنٹری اور اتنے فرقے، الگ الگ فرقے، لیکن سب قرآن سب کے پاس ایک جیسا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو قرآن کی حفاظت ہے، اور قرآن میں ہی اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے، اور ایک دو نہیں، 30 کم و بیش 30 مقام پر، یعنی کم اور زیادہ 30 مقام پر کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتنے مقام پر؟ 30 35 30 31 مقام پر. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہمیں قیامت تک کرنی ہے، قیامت تک آنے والے انسان کو کرنا ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے، محمد رسول اللہ قیامت تک کے لیے آئے رسول اور نبی بنا کر. اب کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا، تو آپ کی تعلیمات قیامت تک باقی رہے گی. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ قرآن حدیث کی اتباع کرو. اگر حدیث محفوظ نہیں ہوتی تو اللہ قرآن میں ایسا کیوں کہتا کہ حدیث کی اتباع کرو؟ کیونکہ اللہ تو جانتا تھا، اللہ تو عالم الغیب ہے، کہ بعد میں حدیثیں محفوظ نہیں رہیں گی، ان کی حفاظت نہیں ہو پائے گی، وہ اوریجنل فارم میں نہیں رہے گی. تو اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ قرآن کی اتباع کرو. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ قرآن و حدیث کی اتباع کرو. بار بار کہا، بار بار کہا. اس کا مطلب حدیث کی بھی حفاظت ہوگی، اور حدیث کی حفاظت ہوئی. 150 ہجری سے محدثین کا دور شروع ہوا، اور محدثین نے قرآن و حدیث کے رولز سے، قرآن و حدیث سے رولز نکالے کہ حدیث کی کیسے حفاظت کی جائے گی، کس کی حدیث لی جائے گی، کس کی نہیں لی جائے گی، راوی کے اندر کیا کیا شرائط ہونے چاہیے. وہ رولز بنائے قرآن حدیث کی روشنی سے، اور حدیث کی حفاظت کی. اور پوری دنیا کے اندر حدیث کی کتابیں مانی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے. اور پوری دنیا کے اندر مشہور کتابیں بہت سی ہیں، جس میں سے 6 کتابیں ایسی ہیں جس کو کتب ستہ کہتے ہیں، اور جس کو ہر مکتب فکر، یعنی ہر فرقے کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، ہر فرقوں کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. اور جب بندہ اس کو پڑھتا ہے، یعنی طالب علم جب اس کو پڑھتا ہے، تب اسے عالم کی سند دی جاتی ہے. وہ کتاب کون سی ہے؟ نوٹ کر لیں. پہلی کتاب صحیح بخاری شریف، دوسری مسلم شریف، تیسرا ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی. پوری دنیا کا مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ بخاری اور مسلم میں ساری حدیثیں صحیح امام بخاری اور امام مسلم نے نوٹ کی ہے. ایک ایک حدیث صحیح ہے، یعنی واقعی رسول اللہ کی بات ہے. پوری بخاری شریف میں اور پوری مسلم شریف میں جتنی بھی حدیثیں، اور امام ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی، انہوں نے صحیح حدیث بھی نوٹ کی ہے، ضعیف بھی، موضوع بھی اور حسن بھی. لیکن نیچے انہوں نے لکھ بھی دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، اور یہ حسن ہے. اب یہ صحیح، ضعیف، موضوع، حسن کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدیث ورکشاپ میں ہم لوگ اس کو سیکھیں گے. آئے دوسرے موضوع کی طرف. یہ آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں، مومن کی صفت. آیت سورہ مومن کی صفت. یا اللہ، ہمارا دوسرا موضوع کیا ہے؟ مومن کی صفت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، 25 اور 26، 27 تک. 24 اور 25 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثال ایک پاکیزہ درخت کی. مثال یعنی اگزامپل کس کا؟ پاکیزہ درخت کا. مثال ایک پاکیزہ درخت کی جس کی جڑ مضبوط ہے. وہ درخت کیسا ہے؟ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. جڑ مضبوط رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آندھی اور طوفان آتا ہے تو پیڑ جھکتا ہے لیکن اکھڑتا نہیں ہے، اپنے وجود کو نہیں کھوتا، کیونکہ جب پیڑ اکھڑ جائے گا تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا. تو اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے. یعنی موسمی
पेड़ की बात नहीं हो रही, यहाँ कोई खास पेड़ की बात हो रही है। और वो पेड़ की खूबी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बताई, वो हर वक्त अपने फल लाता है, अपने रब के हुक्म से फल लाता है। यानी हम जो दूसरे पेड़ देखते हैं, आम का, जाम का, अनार का, ये मौसमी फल है, मौसमी पेड़ है, लेकिन ये पेड़ 12 महीने फलता है। अच्छा, और अल्लाह लोगों के सामने मिसालें बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। अल्लाह लोगों के सामने मिसालें बयान करता है। ये मिसाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी, तो ये मिसाल किसकी है? हमें जाना होगा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा कि अल्लाह ने मोमिन की मिसाल किस पेड़ से दी? सहाबा खामोश रहे। जब किसी सहाबा की तरफ से जवाब नहीं आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मिसाल खजूर के पेड़ से है, यानी मोमिन की मिसाल खजूर के पेड़ से है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4698। अब ये मिसाल से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बता रहा है कि ये मोमिन है। तो हम देखेंगे कि ये खजूर का दरख्त ऐसे क्या खूबी है इसके अंदर जो सारी की सारी खूबी एक मोमिन के अंदर होती है। क्योंकि नसीहत हमें हासिल करना है इस पेड़ से कि देखो ये पेड़ ऐसा होता है, तुम्हें भी ऐसा होना चाहिए। तो इसको हम 3 हिस्सों में इस नसीहत को समझेंगे। पहला, दरख्त कैसा होता है अपनी जात के एतबार से, यानी मोमिन कैसा होता है अपनी जात के एतबार से। दूसरा, दरख्त की पैदाइश का मकसद क्या है, यानी वो लोगों के लिए, मुआशरे के लिए कैसा होता है। पहला तो अपनी जात के लिए कैसा होता है, दूसरा मुआशरे के लिए कैसा होता है, और तीसरा दरख्त कैसे बनता है, क्योंकि हमें भी बनना है। तो देखते हैं। पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मिसाल बयान फरमाई और आयत में फरमाया कि अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त फल देता है। तो मोमिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से, यानी अल्लाह की तौफीक से हमेशा नेक काम करता है। रमजान टू रमजान अमल नहीं करता, कंटिन्यू अमल करता है। इसकी शाखें आसमान तक पहुंचती है, यानी इसके आमाल आसमान तक, अल्लाह तक पहुंच जाते हैं। इसकी जड़ मजबूत होती है, यानी इसका अकीदा मजबूत होता है। जिंदगी में बहुत से आंधी और तूफान आते हैं, कभी किसी का इंतकाल हो गया, कभी कोई बड़ी बीमारी से दो चार हो गए, कभी कारोबार खत्म हो गया, कभी किसी ने धोखा दे दिया। तो ये बड़ी मुसीबतें और परेशानियां आती है आंधी और तूफान की तरह, लेकिन जड़ मजबूत होने की वजह से वो उखड़ता नहीं है, अपना वजूद नहीं खोता, यानी इस्लाम को नहीं छोड़ता। मोमिन जो होता है वो इस्लाम को नहीं छोड़ता। अब आए चंद पॉइंट्स गौर करते हैं। दरख्त कैसा होता है अपनी जात के एतबार से। दरख्त हमेशा बढ़ता रहता है, और कोई शख्स जब तौहीद कबूल करता है तो वो इल्म में और अमल में हमेशा बढ़ता रहता है मिसाल। तीसरा, या इसके बाद, दरख्त जितना ही ऊपर ऊंचा और लंबा हो जाए उतना ही उसकी जड़ें जमीन पर पेवस्त रहती है। इसके पहले एक चीज और गौर करें, फिर मैं ये आपको एक साथ बताना शुरू करता हूं। यहां पे आप पेड़ देख रहे हैं, पेड़ दो हिस्से में, एक जमीन के ऊपर का हिस्सा और एक जमीन के नीचे का हिस्सा।
زمین کے نیچے کا حصہ یہ جڑ ہے، اور اسے اللہ رب العزت نے توحید کہا، یعنی یہ عقیدہ ہے۔ تو عقیدہ ہمارے اندر ہوتا ہے، وہ دکھتا نہیں ہے۔ کس کا کیسا عقیدہ ہے، اللہ سے اس کو کیسی محبت ہے، رسول اللہ سے کیسی محبت ہے، کتنی اطاعت کرتا ہے، کتنا یقین ہے۔ عقیدے کا مطلب تو یقین ہوتا ہے نا، کتنا یقین ہے وہ دکھتا نہیں ہے، اس کے عمل دکھتے ہیں۔ تو جڑ پہلے بنتی ہے یا پیڑ پہلے بنتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جڑ پہلے بنتی ہے۔ ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو نبوت اور رسالت کے منصب سے سرفراز فرمایا گیا۔ آپ نے مکہ کے اندر عقیدے پہ کام کیا، جڑ پر، یعنی جتنی بھی آسمان سے آیتیں نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری آیتیں عقیدے پر تھی، توحید، آخرت اور رسالت۔ دیکھیں کتنا پیارا اگزامپل ہے کہ مومن بھی دو حصے میں ہوتا ہے، پیڑ بھی دو حصے میں، قرآن بھی دو حصے میں، ایک مکی صورتیں ایک مدنی صورتیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نبوت کے بعد کی، وہ بھی دو زندگی میں، ایک مکی زندگی ایک مدنی زندگی۔ دین کو کتنے بہترین انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ دین دو حصے میں ہے، ایک عقائد اور دوسرا مسائل، ایک عقائد اور دوسرا مسائل۔ تو عقائد کی آیتیں پہلے آئیں مکہ کے اندر، اور عقائد کی آیتیں کون کون سی؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ یہ ہے عقائد کی بنیاد۔ اس پر یعنی توحید پر آیتیں آئیں، عقائد پر آیتیں آئیں۔ اور جب جڑ بن گئی، جب کسی بھی پیڑ کی جڑ بن جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی مردہ دانے کو ڈال دیں زمین پر، کیونکہ دانا مردہ ہوتا ہے، کیونکہ جس کے اندر گروتھ نہیں اس کے اندر جان نہیں۔ تو دانا مردہ ہے، اس کو آپ نے زمین میں ڈال دیا، اس کو ایک خاص ٹیمپریچر ملتا ہے، اللہ کا حکم ملتا ہے، اور اس کے اندر سے جڑ نکلنا شروع ہوتی ہے۔ جیسی جڑ نکلنا شروع ہوتی ہے تو جڑ زمین پر میں مضبوط ہوتی ہے، اور جیسی جڑ بنتی ہے تو پھر اوپر سے ایک چھوٹی سی پتی نرم اور نازک سی باہر نکلتی ہے، اور وہ زمین کے سینے کو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے زمین کو باہر آتی ہے، جبکہ ہوتی بہت نازک سی ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جب جڑ مضبوط ہو جاتی ہے، یعنی عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو معاشرے کو پھاڑتا ہوا مومن باہر آتا ہے اور عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ اب عمل اوپر جاتے جا رہا ہے، بڑا ہوتے جا رہا ہے، اور پھر اس کے پھل، پھول، پتیاں، جتنی جڑ مضبوط ہوگی اتنا خوبصورت پیڑ ہوگا۔ جڑ میں اگر کوئی کمزوری آ گئی، یعنی عقائد کے اندر اگر کمزوری آ رہی ہے، تو اس کے پھول میں بھی اور پھل میں بھی فرق آنا شروع ہو جائے گا، کمزور ہو جائیں گے، پتیاں اس کی کمزور ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جڑ مضبوط نہیں ہے۔ جڑ پانی کو جو ہے ایگزاسٹ نہیں کر پا رہی ہے، جڑ جو ہے وہ کمزور ہو گئی۔ تو عقیدہ اگر کمزور ہو گیا تو اس کے نماز میں، اس کے روزے میں، اس کے حج میں، اس کے زکوٰۃ میں، اس کے اخلاق میں، ہر چیز میں فرق آتا چلا جائے گا۔ اب اگر ہمارے اعمال کمزور ہیں، یا ہمارے گھر میں کسی کے عمل کمزور ہیں، وہ نماز میں سستی کرتا ہے، حجاب میں سستی کرتا ہے، اخلاق اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں اوپر پیڑ پہ کام کرنا چاہیے کہ جڑ پہ؟ ہم ایک مالی ہیں، تو مالی اس درخت کے پھل اچھے نہیں آ رہے ہیں، پھول اچھے نہیں آ رہے ہیں، پتیاں اچھی نہیں آ رہی ہیں، تو وہ ادھر اوپر میں ڈریسنگ کرے گا، پانی چھڑکے گا، یا پھر جڑ میں؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ جڑ میں کرے گا، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ جڑ خراب ہو گئی۔ اب اگر ہمارے نماز کے اندر فرق ہے، روزے اور حج اور زکوٰۃ میں فرق ہے، اخلاق میں فرق ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے عقیدہ کمزور ہے۔ تو صحابہ اکرام کا جب 13 سال میں یہ عقیدہ مضبوط ہوا اور رسول اللہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، وہاں پہ سارے مسائل آنا شروع ہوئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق،
हिजाब, पर्दा और जितने भी मसाइल थे वो सब मदीना में आए। तो पहले अकीदे को सीखना चाहिए या मसाइल को सीखना चाहिए? अकीदे, क्योंकि अकीदा ही पहले सिखाया, पहले अकीदा ही, अकीदा अगर हमारा मजबूत हो गया तो हमारा आमाल अच्छे हो जाएंगे। फिर कितना ही आंधी और तूफान आए, कैसी ही मुसीबतें और परेशानी आए, हम अपना वजूद नहीं खोएंगे, हम इस्लाम से नहीं फिरेंगे। और अगर हमारी जड़ ही नहीं है, हमारा अकीदे का ही ठिकाना नहीं है, तौहीद का ही ठिकाना नहीं है, तो जरा सी भी मुसीबत आएगी और हम अल्लाह के दरबार को छोड़ करके किसी और के दरबार में जाना शुरू कर देंगे और अपना वजूद खो देंगे। क्योंकि जो अल्लाह के दरबार को जिसने छोड़ दिया, अल्लाह उसे छोड़ देता है, उसे मुशरिक कह देता है, उसे शर्रुल बरिया कह देता है अल्लाह, ये बदतरीन मखलूक है। तो जड़ के ऊपर सबसे पहले हमको काम करना है। अब इस ताल्लुक से चंद अहम पॉइंट्स देखते हैं कि इसमें, इस मिसाल से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो एग्जाम्पल दिया, तो वाकई हम लोग पेड़ की तरह कैसे हैं। तो पहला मैंने आपको बताया, दरख्त हमेशा बढ़ता रहता है। मोमिन भी जब तौहीद कबूल करता है तो उसके अंदर, उसके अमल में, ईमान में इजाफा होता रहता है। दरख्त जितना ही ऊपर ऊंचा और लंबा हो, उतना ही उसकी जड़ें जमीन में पेवस्त रहती है। जितना ऊपर रहता है, नीचे उतने ही मजबूत उसकी जड़ें रहती है। तो मोमिन कितना ही ऊंचाई पर पहुंच जाए, लेकिन अपनी रूट पर, यानी अपने अकीदे तौहीद पर नजर रखता है। मोमिन हमेशा नजर रखता है। दरख्त फल से कितना ही लदा होता है, उसकी शाखें उतनी ही झुक जाती है। जितना फल से लदा रहेगा, उतनी उसकी शाखें झुक जाएंगी। मोमिन के अंदर जितना इल्म व मारिफत आती है, मोमिन के अंदर जितनी इल्म और मारिफत आती है, वो उतना ही हम्बल होता जाता है, यानी इनकिसारी आती जाती है, झुकाव उसके अंदर आते जाता है। जैसे अगर कम इल्म है तो आप देखेंगे वो बहुत बोलता हुआ नजर आएगा, लेकिन जिसके अंदर बहुत इल्म है, वो उतना ही उसके अंदर इनकिसारी, उसके अंदर दिखावा नहीं होगा, उसके अंदर जो है लोगों के साथ हम्बल रहेगा वो वगैरह। दरख्त अगर सहरा में खड़ा हो, यानी रेगिस्तान में खड़ा हो, तो लगता है जैसे संतरी खड़ा है और पहरा पहरा दे रहा है। मोमिन अगर अकेला भी हो, किसी खानदान के अंदर, किसी मुआशरे के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, तो मोमिन अगर अकेला भी हो तो पुरवकार खड़ा रहता है। पुरवकार, पूरी मजलिस में जो है डीजे अगर बज रहे हैं या खड़े होकर के डिनर हो रहा है और बेपर्दगी के साथ मर्द और औरत साथ में खा रहे हैं और एक खातून वहां चली जाए, मोमिन पुरवकार रहेगी, पूरी मजलिस के अंदर अलग नजर आएगी कि हाँ, ये इस तरीके से वो अकेला ही रहे। तो जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि वो अकेले उम्मत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अकेले उम्मत कहा, तो मोमिन ऐसा अकेला उम्मत होता है। दरख्त अपने मरने के पहले आने वाले वक्त के लिए बीज छोड़ जाता है। दरख्त, खजूर का दरख्त अपने मरने के पहले बीज छोड़ जाता है। मोमिन भी मरने से पहले नेक बच्चे, नेक शागिर्द, सदका जारिया, तामीरी काम वगैरह छोड़ करके जाते हैं। जैसे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नेक बच्चे भी छोड़े, तामीरी काम, खाने काबा की इमारत भी तामीर कर दी, और तीसरा नेक जो है शागिर्द भी छोड़ के गए, और आपकी वो दावत अभी भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके आगे है, खजूर का दरख्त सहरा में बगैर किसी बाहरी हिफाजत के फलता फूलता है, कुदरती गिजा पर इन्हिसार रहता है, डिपेंड रहता है। खजूर का दरख्त, इसको किसी माली की जरूरत नहीं होती, ये रेगिस्तानों में अकेला पड़ा रहता है, कोई इसका देख रेख करने वाला नहीं कि इसको खाद दे या इसको पानी दे, कुछ नहीं। मोमिन भी किसी दुनियावी सपोर्ट व सहारा लिए बगैर सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल रखता है। अल्लाह, क्या मिसाल दिया अल्लाह ने। अभी मैं आपको, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं बहुत सारी मिसालें बताता कि ये खजूर का दरख्त होता कैसा है और मोमिन कैसा होता है। चले, लेकिन चंद आपको जरूर बताऊंगा। तो मोमिन इन्हिसार रहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता पर,
اس کے بعد صحرا کا درخت، اس کا ماحول کتنا بھی سوکھا ریگستانی پانی نہ ملے، ریگستانی ہو پانی نہ ملے، اپنے پتے کو وہ سکیڑ لیتا ہے، چھوٹا کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، کیونکہ صحرا میں پانی بھی نہیں ہے، تیز دھوپ ہے، تو وہ اپنے پتے کو سکیڑ لیتا ہے تاکہ وہ ایڈجسٹ کر لے ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو۔ مومن کبھی بھی کیسا بھی دور ہو، وہ کیسی ہی پریشانیوں سے گزر رہا ہے، ضرورتوں کو وہ سمیٹ لیتا ہے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتا ہے، بچتا ہے۔ اس لیے تو اس کو مسکین کہا گیا کہ ضرورت مند ہوتا ہے لیکن بولتا نہیں۔ سبحان اللہ، کیسی مثال ہے۔ آگے چلیں، چلچلاتی دھوپ میں بھی اس کی پتیاں نہیں مرجھاتی۔ کھجور کا درخت دیکھ رہا، کیسی دھوپ ہو، اس کی پتیاں نہیں مرجھاتی۔ مومن سخت حالات میں، اس کے اوپر بہت سخت حالات چل رہے، لیکن وہ بد اخلاق نہیں ہوتا۔ جیسے منافق کی کیا صفت بتائی؟ 4 صفت، اور چوتھی صفت، جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، یعنی بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ یہ منافق کی صفت ہے، مومن نہیں ہوتا۔ اگر کسی سے اس کو ٹینشن ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے، وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، گالی گلوچ پہ نہیں اترتا۔ کھجور کا درخت، کھجور کا درخت کا جو پھل ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا، نہ فنگس لگتے، خراب نہیں ہوتا، آپ دیکھیں سالوں سال چلتا ہے اور نہ فنگس لگتے۔ مومن کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، مرنے پر بھی فائدہ دیتی ہے، اور میزان پر بھی بھاری ہوگی، اور مصیبت کے وقت میں وسیلہ بنتی ہے۔ ہمیں اگر کوئی مصیبت ہو جائے تو ہمیں اپنی نیکی کو یاد کر کے اس کو وسیلہ بنانا چاہیے، اے اللہ وہ نیکی کا کام کیا تھا نا میں نے، اس کی وجہ سے میری یہ پریشانی دور کر دے۔ تو مومن کا جو ہے کھجور کا درخت، کھجور ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا، فنگس نہیں لگتے، اور مومن کا عمل بھی خراب نہیں ہوتا۔ کھجور کی شاخیں ایسی نہیں کہ کوئی بیٹھ کر آرام کرے، مومن کا حال ایسا نہیں کہ فالتو آدمی اس کے اوپر بیٹھ کر یا شیطان اس کے دل پر بیٹھا رہے اور ٹائم پاس کرے۔ شیطان بھی اس کے دل پہ نہیں بیٹھ پاتا کیونکہ وہ ذکر کرتا ہے، اور کوئی فالتو شخص آ کر کے بیٹھ کر کے اس سے گپے نہیں مارتا۔ ہے مثال، آگے چلتے۔ کھجور کے درخت کی پسندیدہ زمین کون سی؟ کھجور کے درخت کی پسندیدہ زمین ہے مکہ اور مدینہ۔ آپ کی اور میری پسندیدہ زمین، اگر ہم کو آفر دے دیا جائے کہ اس ارتھ میں تم جہاں چاہو وہاں رہ سکتے ہو، تو کہاں رہنا پسند کریں گے؟ مکہ میں اور مدینہ میں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک کھجور ہوتا ہے جس کو اجوا کھجور کہتے ہیں، وہ اگر 7 کھجور آپ کھا لیں تو جادو بھی اثر نہیں کرتا، اور دل کی بیماری کے لیے اور بھی کئی بیماریوں کے لیے وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کی گٹھلیاں تک جو ہے جو ماہرین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ اس کو بھی پیس کر کے کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اجوا کھجور ایک ہی باغ میں اگتا ہے، ایک ہی باغ میں اگتا ہے، اور وہ مدینہ میں۔ تو اس کی محبوب زمین مدینہ، اور آپ کی اور ہماری بھی محبوب زمین جو ہے، مومن کی بھی محبوب زمین مدینہ۔ کھجور پتھریلی زمین میں بھی ہوتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، پتھریلی زمین میں، اپجاؤ زمین کی ضرورت نہیں ہے اس کو، پتھریلی زمین۔ مومن بھی سخت حالات میں پھلتا پھولتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مثال دی اللہ نے۔ درخت آسمانی غذا کے انتظار میں رہتا ہے، غذا نہ ملے تو مرنے لگتا ہے۔ بھائی کھجور کے درخت کی آسمانی غذا کیا ہے؟ سورج کی روشنی اور بارش کا پانی، اور اگر اس کو سورج کی روشنی نہ ملے، بارش کا پانی نہ ملے، تو اس کی موت ہے۔ تو مومن کی بھی یہی موت ہے جب اس کو آسمانی غذا نہیں ملتی۔ آسمانی غذا قرآن اور حدیث، جب اسے نہیں ملتی ہے تو اس کی روح کی موت۔ اللہ، مومن کی وحی الہی ہے نا، قرآن اور حدیث اس کی غذا ہے، یہ اگر نہ ملے تو اس کی موت ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔
کھجور کا درخت ریگستان میں غیر خوشگوار ماحول میں دھوپ نہ مل رہی، پانی بھی نہیں مل رہا، مالی بھی نہیں ہے، غیر خوشگوار ماحول میں پھلتا اور پھولتا ہے۔ مومن بھی جب لوگ اسے پریشان کرتے ہیں تو دعوتی کام بڑھتا ہے۔ اگر وہ کوئی اس کو علم حاصل کرنے سے روک رہا ہے یا دین پہنچانے سے روک رہا ہے، دعوت کے کام پہ مار رہا ہے، تو جتنا زیادہ اس کے اوپر سختی آتی ہے اتنا ہی زیادہ یہ پھلتا پھولتا ہے۔ تو غیر خوشگوار ماحول میں دعوت کا کام زیادہ ہوتا ہے۔ کھجور کے درخت کو کوئی کاٹنے آئے یا نقصان پہنچانے آئے تو اسے وہ نقصان نہیں پہنچانے دیتا، یعنی اپنے پتیوں اور کانٹوں سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اپنے پتیوں اور کانٹوں سے حفاظت کرتا ہے۔ مومن نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے، قصاص ہے اسلام میں، نہ وہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے۔ اس کا تنا سیدھے اوپر جاتا اور جڑیں بھی سیدھے نیچے جاتی ہیں، یعنی وہ آئٹ سائڈ والوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنی جڑ سے بھی وہ بازو والوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ مومن بھی اپنے کسی کو پریشان نہیں کرتا۔ چلے وقت کم ہے اس لیے میں دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ درخت لوگوں کے اعتبار سے کیسا ہے؟ یہ تو ہو گیا ذات کے اعتبار سے، تو ہم یہاں دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ صفت ہے یا نہیں ہے۔ یہ پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ صفت میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اب لوگوں کے لیے درخت کی زندگی، آپ بتائیں درخت کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ معاشرے سے کاربن ڈائی آکسائڈ لینا اور آکسیجن دینا، یعنی دوشت ہواؤں کو لینا اور اچھی ہوا دینا۔ مومن کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تمہاری پیدائش کا مقصد لوگ ہیں۔ روٹی کپڑا مکان ہم نے سمجھ لیا، ہماری پیدائش کا مقصد اولاد پیدا کرنا، بڑا کرنا، شادی کرنا، بہو لانا اور ناتی اور پوتے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہماری پیدائش کا مقصد۔ اگر یہی پیدائش کا مقصد ہوتا تو کئی لوگ بے اولاد نہیں ہوتے۔ اگر اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہوتا تو ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے، ہماری پیدائش کا مقصد بتایا اللہ نے۔ کنتم خیر امت، بہترین امت ہو تمہیں پیدا کیا گیا، اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا، تعمرون بالمعروف، معروف کا حکم دو، ومنکر، اور منکر سے روکو، برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو ہمارا بھی پیدائش کا مقصد وہی ہے جو پیڑ کا ہے، کہ وہ معاشرے سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے۔ ہم بھی معاشرے سے، مومن معاشرے سے تانے سنتا ہے، غیبت سنتا ہے اور برا بھلا سنتا ہے، بعض لوگ مار بھی دیتے ہیں، صحابہ کو خوب مارا، تو معاشرے سے برائیوں کو لیتا ہے، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ لے رہے نا ویسے معاشرے سے برائیوں کو لیتا ہے، یہی اس کی غذا ہے۔ ہمارے اوپر اگر حالات آ رہے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کریں، کیونکہ یہ ہماری غذا ہے۔ اگر لوگ ہمیں پریشان نہیں کریں گے تو ہم دعوت کام بھی نہیں کر پائیں گے۔ اور پھر وہ کیا دیتا ہے؟ وہ تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ یہ اس سے معاشرہ سدھرتا ہے، یہ معاشرے کا آکسیجن ہے۔ اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، یہ معاشرے کا آکسیجن ہے، یہ بھلائی ہے، یہ علم ہے۔ دوسرا، درخت ایٹماسفیئر، اچھا، درخت کے نہ ہونے سے یا کم ہونے سے کیا ہوگا؟ اگر درخت نہ ہو تو انسان نہیں رہ سکتا، کیونکہ آکسیجن ختم ہو جائے گی۔ تو درخت کے نہ رہنے سے یا کم ہونے سے ماحول، واتاورن، ایٹماسفیئر دوشت ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ جیسے پانی کا آنا بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آکسیجن بھی، تو پانی بھی آنا مشکل، آکسیجن ملنا بھی مشکل۔ مومن بھی اگر کم ہو جائے
تو معاشرہ ایسی ہو جائے گا جیسا دکھ رہا ہے، یہ خون خرابہ، ایک دوسرے کے لیے نفرت، لوٹنا، ناانصافی کرنا، کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مومن کم ہوئے. تو مومن کی کمی سے معاشرے کے اندر بگاڑ آنے لگتا ہے. نیکی کی طرف بلانے والے اور برائی سے روکنے والے اگر کم ہو جائے تو معاشرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب یہ پورے ختم ہو جائیں گے مومن، ایک ہوا چلے گی اور پورے مومن چلے جائیں گے اس دنیا سے، پھر بدکار لوگ بچیں گے اور انہی کے اوپر قیامت آئے گی، یعنی دنیا نہیں ٹک سکتی. درخت تھکی ہوئی آنکھوں کے لیے، مطلب معاشرے کے لیے کیا ہوتا ہے یہ میں بتا رہا ہوں. درخت تھکی ہوئی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے. اس کی ہریالی، اس کی ٹھنڈی چھاؤں اور اس کی خوشبو بڑی اچھی لگتی ہے. گارڈن میں جانا اسی لیے تو اچھا لگتا ہے. تو مومن بھی ایسی ہوتا ہے کہ وہ خوش اخلاق ہوتا ہے اور اس کے اخلاق کو دیکھ کر کے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے. انسان کا اس کے پاس بیٹھنے کا دل ہوتا ہے، اس کی باتیں سننے کا دل ہوتا ہے. مومن ہے. اللہ مثال دیکھ رہے ہیں آپ، جتنا غور کریں گے عقل حیران ہوتی جائے گی. اس لیے تو اللہ نے کہا اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. آگے چلیں. درخت کڑی دھوپ میں چھاؤں دیتا ہے، کڑی دھوپ میں بھی چھاؤں دیتا ہے. مومن دوسرے لوگوں کے لیے ڈپریشن، پریشانی کے وقت میں انہیں وہ چھاؤں کی طرح کردار ادا کرتا ہے. ساری پریشانیوں کو غور سے سنتا ہے اور اس کا حل بتاتا ہے. لوگوں کو ڈپریشن اور پریشانی سے دور کرتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی پریشانی لے کر کے آئے تو ہم بھی دو چار پریشانی اس کو اور بتا دیتے ہیں، اور زیادہ وہ پریشانی لد کر کے جا رہا ہے بیچارہ. مومن بنے، لوگوں کی پریشانیوں کو سن کر کے اور ان کی پریشانیوں کو حل کرنے والے بنے، ان کی پریشانی کو بڑھائے نہ. جیسے کسی نے آ کر کے اپنے شوہر کی پریشانی بتا دی تو اس کے شوہر کی دو چار غلطی ہم نے بتا دی، وہ اور ڈپریشن میں آئی تھی اور ڈپریشن میں چلے گی. یہ مومن نہیں ہوتا، وہ غیبت چغلی نہیں کرتا. تو اس کے شوہر کی پوری پریشانی سن کر کے اور پھر اس کو پازیٹیو بات کرنا ہے کہ تمہارے پاس شوہر ہے، اگر یہ نہیں رہے گا تو سوچو. جیسے کوئی آدھی روٹی کے لیے رو رہا ہے کہ میرے پاس آدھی روٹی، اسے آپ سمجھائیں کہ تیرے پاس روٹی ہے، آدھی ہے تو کیا ہوگا، اگر یہ بھی نہیں رہے گی تو کیا ہوگا. تو مومن ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. آگے چلیں، وقت کم بچا ہے، کچھ چیزیں چھوڑ رہا ہوں. درخت پھل پھول اور لکڑی دیتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ دیتا ہے. آکسیجن دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، اور جو ہے لکڑی دے رہا ہے مرنے کے بعد، پھل دے رہا ہے، پھول دے رہا ہے. مومن ہر حال میں کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے. اپنی ذات سے کچھ کر رہا ہوتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، یا دعوت کا کام کر رہا ہوتا ہے، علم دے رہا ہوتا ہے، یا عمل کے ذریعے سے پہنچا رہا ہوتا ہے، یا صدقہ و خیرات کر رہا ہوتا ہے. وہ دے رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. دعوت کا درخت کا تنا سہارا دیتا ہے، ٹیک دیتا ہے دوسرے پیڑوں کو. آندھی طوفان سے چھوٹے پیڑوں کو سپورٹ کرتا ہے. مومن دین کا کام کرنے والوں کا سہارا بنتا ہے. مومن بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور بھی دوسرے صحابہ تھے جو رئیس تھے، تو وہ دین کا سپورٹ بنتے تھے، غلاموں کو آزاد کرتے تھے، دعوت کے کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے. کھجور کا درخت چھوٹا سا پھل دیتا ہے لیکن اس میں غذائیت، وٹامنز بھرپور ہوتے ہیں. ابھی قرآن کے درس میں ایک آیت گزری جس میں آپ نے غور کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کھجور دیا جس میں غذائیت ہے، جس میں غذائیت ہے یعنی وٹامنس ہے. یہ واحد ایک ایسا پھل ہے کھجور کا جس کے اندر ہر وہ وٹامن ہے جو آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہے. یعنی ایک انسان صرف کھجور اور پانی پیتا رہے تو اس کی باڈی کے لیے جس بھی منرلز کی، وٹامنس کی ضرورت ہے وہ سب مل جائے گا اس کو. اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے
کھجور دیا جس میں غذائیت ہے، انگور دیا جس میں غذائیت ہے ایسا نہیں کہا جاتا، انار دیا اس میں غذائیت ہے ایسا نہیں کہا اس نے، لیکن کھجور کے لیے کہا۔ تو اس سے کیا مثال ہے مومن کی؟ مومن بھی کم بولتا ہے لیکن اس کی بات فائدے مند ہوتی ہے، مومن کم بولتا ہے لیکن اس کی بات غذائیت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، نہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ وقت تو 3 منٹ زیادہ ہو گیا، چلیے 2 منٹ اور لیتا ہوں آپ کا۔ درخت کیسے بنتا ہے؟ کیونکہ اب ہمارا اصل موضوع ہے کہ ہمیں بننا ہے درخت، ہمیں کھجور کا درخت بننا ہے، یعنی مومن بننا ہے۔ کیسے بنے؟ اللہ اکبر، یہاں پر بھی آپ مثال دیکھیں، اس پیڑ کو بننے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اتنی ہی چیزوں کی ضرورت مومن کو بننے کے لیے بھی ہوگی۔ آپ نے ڈرائنگ کر لیا اپنے پین میں، اس میں اپنے کاپی میں، اب آپ دیکھیں یہ پیڑ بنتا کیسے ہے۔ 4 چیزوں کے بغیر یہ پیڑ نہیں بن سکتا، 4 میں سے ایک چیز بھی کم ہوئی تو پیڑ نہیں بن سکتا۔ 2 اس کی آسمانی غذا ہے، آسمانی غذا 2 ہے، کیا کیا ہے؟ سورج کی روشنی اور پانی۔ سورج کی روشنی کے بغیر پیڑ بن سکتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں بن سکتا۔ کھجور کا پیڑ بغیر سورج کی روشنی کے نہیں بن سکتے، کھجور کا کیا کوئی پیڑ نہیں بنتا۔ اگر انڈور پلانٹ بھی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں سے سورج کی روشنی کی کچھ نہ کچھ شعاعیں آ جاتی ہیں، روشنی آ جاتی ہے، اس کے لیے روشنی کافی ہو جاتی ہے، سورج کی روشنی ہی کافی ہو جاتی ہے۔ تو سورج کی روشنی کے بغیر، اور دوسرا پانی کے بغیر، پانی کے بغیر پیڑ بن سکتا ہے؟ کسی حالت میں نہیں بن سکتا، ورنہ جو سوکھا پڑ جاتا ہے تو کوئی پیڑ نہیں اگتا کیونکہ پانی نہیں ہے۔ تیسرا بیج، بیج کے بغیر بن سکتا ہے؟ جڑ کے بغیر بن سکتا ہے؟ جڑ کے بغیر نہیں بن سکتا، بیج یعنی جڑ۔ اور سب سے پہلے ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کیا ہے؟ جب ہم کسی پیڑ کو بناتے ہیں تو سب سے پہلے کسان کیا کرتا ہے؟ کسان جاتا ہے کھیت میں اور جو گھاس پھوس ہیں، جو جنگلی پودے ہیں، ان کو صاف کرتا ہے۔ اگر یہ جنگلی پودوں کے اوپر ہی دانے ڈال دے، گیہوں کا دانہ ڈال دے، چاول کا دانہ ڈال دے، تو یہ جو گھاس پھوس ہے یہ اس کو پنپنے نہیں دیں گے۔ سورہ کیا پڑھ رہے تھے ہم لوگ؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ نے مومن کی مثال دی، اور آیت نمبر 26 میں کافر کی مثال دی کہ اس کی مثال ایسی ہے جس کی جڑیں اوپر ہی اوپر ہوتی ہے، یعنی گھاس پھوس، ذرا سا بھی آندھی اور طوفان آتا ہے وہ اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ تو بیل وغیرہ جیسے ہوتی ہیں اس کی جڑیں اوپر ہی اوپر ہوتی ہیں۔ یہ ہے کافر منافق، اس کی مثال اللہ نے دی کہ یہ کافر کی مثال ہے، اور کھجور کے درخت کی مثال مومن کی مثال ہے۔ تو مومن کھجور کے درخت کی طرح، اور کافر اور منافق گھاس پھوس کی طرح۔ کیا جوڑا ہو سکتا ہے کبھی؟ کوئی بہن اگر یہ سوچے کہ مجھے کافر سے نکاح کرنا ہے، منافق سے کرنا ہے، کتنے دن زندگی چل پائے گی؟ ایک کھجور کا درخت ہے اور دوسرا گھاس پھوس ہے، کہاں جوڑا بنے گا؟ کبھی پڑ ہی نہیں سکتی۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ سب سے پہلے اس گھاس پھوس کو الگ کرنا پڑے گا، اس کی صفائی کرنا ہوگا، بغیر سنگت کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز سنگت، صحابہ کو سنگت ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں سنگت ڈھونڈنا ہوگا مومنوں کی، اور منافق اور کافروں کو اپنے سے دور کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر پیڑ بن نہیں سکتا، نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ نوٹ کر لیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز جڑ، یہ ہے توحید، اس کو بعد میں سمجھیں گے، پہلے سمجھیں آسمانی غذا۔ آسمانی غذا سورج اور پانی، یہ ہے قرآن اور حدیث۔ یہ پیڑ قرآن اور حدیث، یہ پیڑ کیا کرتا ہے؟ سورج کی روشنی کو ایگزاسٹ کرتا ہے، پانی کو بھی ایگزاسٹ کرتا ہے، یعنی اپنے اندر سموتا ہے، پھر وہ دونوں کے ملنے سے اس کا
اس کی انرجی بنتی ہے، اس کا پھل بنتا ہے، پھول بنتا ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث کو پینا پڑے گا، اس پہ غور و فکر کرنا پڑے گا، اس کو اپنے اندر لانا پڑے گا۔ تو قرآن اور حدیث ایک سے چلے گا کام؟ نہیں چلے گا۔ قرآن بھی چاہیے اور حدیث بھی چاہیے، اور اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ تو قرآن و حدیث میں کس چیز پر فوکس کرنا ہے؟ پورے قرآن حدیث پہ کرنا ہے، لیکن سب سے زیادہ عقیدے پہ کرنا ہے، توحید پہ کرنا ہے، جڑ پہ کرنا ہے۔ ورنہ کئی آپ لوگ دیکھیں گے کہ قرآن سے وہ جغرافی کی بات کرتے، قرآن سے جنگوں کی بات کرنا، قرآن سے علاقوں کی بات کرنا، قرآن سے سائنس کی بات کرنا، قرآن میں تو سب کچھ ہے، لیکن قرآن میں جو سب سے قیمتی جوہر ہے، سب سے قیمتی جو نعمت ہے، وہ توحید ہے۔ کیا دلیل اس بات کی؟ قرآن کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی، اور آیت الکرسی توحید کی آیت ہے۔ دلیل دے دی ہم نے آپ کو۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن، سورہ اخلاص کیا ہے؟ توحید ہے۔ تو ہم جیسے غوطہ خور جب سمندر میں جاتا ہے تو سمندر کے اندر بہت سی چیزیں، سیپ ہے، مچھلیاں ہیں، کیکڑے ہیں، جھینگے ہیں، مونگا موتی ہے، ہیرے جواہرات۔ تو عقل مند غوطہ خور کون سا ہوگا؟ جو اس کے اندر جائے اور مونگا اور موتی نکال کے لائے۔ مچھلی نکالنے والا بھی قیمتی ہے، لیکن سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ جو نیچے جا کر کے اور مونگا موتی نکال کے لا رہا ہے۔ تو ہم یہ قرآن حدیث سمندر ہے، اس میں ہمیں سب سے زیادہ فوکس کس چیز پہ کرنا چاہیے؟ جو سب سے قیمتی چیز ہے، اور وہ ہے عقیدہ، وہ ہے توحید۔ تو میں نے آپ کو 4 چیزیں بتایا۔ سب سے پہلا ماحول کا صحیح ہونا، یعنی ہمارے آس پاس مومن ہو، منافق نہ ہو، کافر نہ ہو۔ نمبر 2، ہم جڑ کے اوپر پورا فوکس کریں، عقیدے کے اوپر۔ یہ توحید ہے، یہ جتنی مضبوط ہوگی ہمارا عمل اتنا مضبوط ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا۔ اور آسمانی غذا قرآن اور حدیث ہے۔ ان 4 چیزوں کے ساتھ ہم ایک مومن بنیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مثال کو ہمیں اور مزید غور و فکر کرنے اور سمجھنے اور اپنی زندگی کے اندر وہ صفات لانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما جو اس پیڑ کے اندر ہے۔ اس پیڑ کے اندر ایک اور چیز میں نے ابھی غور کیا 2-3 دن پہلے، کہ یہ کیسا فرما بردار ہے کہ ایک جگہ پہ کھڑا رہ کر کے اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے۔ ایک جگہ کھڑا ہے، اللہ اکبر، 2 فٹ آگے پیچھے بھی نہیں ہوا، اور کیسی اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے۔ اور ہم چلیں میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ خالق کے مالک ہمیں تو صحیح معنوں میں مومن بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔